रखो खासी खेती की। तो खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तारीफ़ हो, खुदावन जो एजुकेशन मैंने शुरू की है ओ खुदावन उसमें मुझे ओ खुदावन और ज़्यादा हिकमत दे, और ज़्यादा विजडम दे, ताकि मैं लोगों के लिए बरकत का बायस बन सकूँ जो सुनते हैं। ली का सा का ता का दी बी की इस ओ खुदावन जो मैंने इसमें जो मैंने इरादा किया है कि 101 क्वेश्चन डीमन पावर के ताल्लुक से कि अबलीस शैतान के साथ हम कैसे मुकाबला करें और उसको एक्सपोज करना। ओ खुदावन मेरी रहनुमाई और ज़्यादा से ज़्यादा कर, और मैं चाहता हूँ खुदावन, ऑलरेडी तू मेरी रहनुमाई कर रहा है, मैं और ज़्यादा चाहता हूँ ताकि मैं और तुझ में भरता रहूँ। और खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। थैंक यू जीसस बाबा। वेलकम जो देख रहे हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर जीसस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। मैं उनको ब्लेस करता हूँ, और जो भी मेरी ये सीरियल चल रही है कि डीमन पावर के ताल्लुक से क्वेश्चन आंसर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप ज़रूर इसको 1 बाय 1 सुने, और हर वीडियो के 10 मैं क्वेश्चंस हर वीडियो के बनाता हूँ, तो ताकि स्टेप बाय स्टेप, इतनी वीडियो लंबी भी नहीं कर चाहता कि बहुत ज़्यादा हो जाए, तो 10 क्वेश्चन करके मैं एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बरकत का बायस बने और डीमन पावर के ताल्लुक से हम सीखें। और 101 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि हम आप जब सुने तो इन सारी वीडियोस को सुने। और एक और मैं ज़रूर इसमें आपकी फेवर चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों को भी बताएं, दूसरों को शेयर करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले। मैं चाहता हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिले, जब मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और लोगों और वीडियोस और टॉपिक्स भी में इस वीडियोस को बनाऊंगा। और प्रोफेटिकली एटमॉस्फेयर को मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में मूव करे और चीज़ें मैनिफेस्ट हों। पहले मैंने 30 क्वेश्चन डन कर दिए थे, अब 31 है। 31 से हम फिर 40 तक जाएंगे। तो आज जो मेरा पहला क्वेश्चन है, और वो है हाउ कैन कास्ट आउट डेवल, हाउ डज वन नाउ व्हेन यू कैन कास्ट आउट डेवल। मतलब शैतान को कौन निकाल सकता है, या वो कब निकल सकता है। शैतान को कौन निकाल सकता है और कब निकल सकता है। और ये बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि हर मसीही को पता है कि शैतान को कौन निकाल सकता है। तो हर मसीही ज़रूर ये कहेगा कि मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि बाइबल में जब भी एक ईमानदार ईमान लेके आता है तो उसकी पहली ब्लेसिंग बिगनर लेवल की ब्लेसिंग, जिसमें मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि खुदावन ने उसे खिदमत दे दी है। आज मैन ऑफ गॉड जो खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं, जो बिगनर लेवल पे जब वो निजात पाते हैं, तो जैसे वो बीमारों पर हाथ रखते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं, और वो जब बदरूहों को झिड़कते हैं तो यीशु मसीह के नाम से वो भाग जाती हैं। तो उनके लिए मेंटली अप्रोच में एक ये साइकी उनको मिल जाती है, और वो अपने अंदर रख लेते हैं कि लो जी, अब तो मैं कुछ हूँ और मुझे तो खुदावन ने खिदमत दे दी है, मैं बदरू स्पेशलिस्ट हूँ, या मैं खिदमत कर सकता हूँ। मगर बाइबल में लिखा है जो ईमान लाए निजात पाए, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और निजात पाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, जिस पर हाथ रखेंगे वो शिफा पाएंगे। तरह तरह की बीमारियां पर जब हाथ रखेंगे वो बीमारियां निकल जाएंगी, और मेरे नाम से कुछ पिएंगे, कुछ ज़रर नहीं पहुंचेगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनके लिए दी गई, मगर ये खिदमत को फोकस नहीं कर रही होती, या आपकी डेस्टिनी को फोकस कर रही होती कि आप जिस वे पे चले हैं वो वे में कौन सी मैनिफेस्टेशन है, और उस वे में क्या आपको मिल सकता है। जब भी एक बच्चा चलना सीखता है तो फिर उसको बहुत कुछ मिलता है, उसको हाथ पकड़ते हैं माँ बाप, सिखाते हैं, वॉकर मिलता है, फिर साइकिल आ जाती है। इससे ये मतलब नहीं कि वो बहुत बड़ा हो गया, इससे इसका मतलब ये है
کہ وہ بگنر لیول میں اب سٹارٹ ہوا ہے، وہ سیکھ رہا ہے یسوع میں، اور یہ اس کی وہ بلیسنگ ہے کہ اسے چلنا سیکھنا ہے، اس کی خدمت کی بلیسنگ نہیں ہے یہ۔ اس لیے کہ پہلا کویسچن ہے کہ شیطان کو کون نکال سکتا ہے؟ لوکا 10:17 میں لکھا ہے اور تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اب یسوع مسیح کے نام سے اگر بدروہیں تابع ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو خدمت مل گئی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو بھیجا اور ان کی پریکٹس کروائی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ بدروہوں کو نکالتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے تو آپ کے پاس خدمت ہے، خدمت تو اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو کون بدروہوں، شیطان کو کون نکال سکتا ہے؟ شیطان کو جو خداون کے لوگ ہیں، جو خداون یسوع کے بیٹے ہیں، جو ایمان یسوع پہ لے آتے ہیں، وہ نکال سکتے ہیں۔ اور دوسرا تھا کہ وہ کس وقت نکال سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم یسوع مسیح کے نام سے تو نکالتے ہیں، تو کیا یسوع مسیح کے نام سے جب نکالتے ہیں تو اسپرٹ نکلتی ہیں، تو کیا ہم پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں؟ کیا ہم پروٹیکٹ ہیں؟ کیا کوئی اسپرٹ ہمیں اٹیک تو نہیں کر سکتی؟ تو دیکھیں، اعمال پہلا باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، جب روح تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یسوع مسیح کے نام سے جب بدروہیں نکلتی ہیں تو یاد رکھیں، اس سے کیا بدروہیں نکالیں اور لوگوں پر ہاتھ رکھیں، آپ کو قوت کا لباس کی ضرورت ہے، آپ کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ مسیحی لوگ بدروہوں کو نکال سکتے ہیں۔ اس کویسچن کا دوسرا پارٹ کہ وہ کب نکال سکتے ہیں؟ جب ان پر پاک روح نازل ہوگا۔ یسوع نے کہا جب تم پر پاک روح نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ لابو رابا کاسی کی اور مرکز 10:17 میں لکھا، جب تم ایمان لاؤ گے تو یہ پھر کام ہوں گے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں اور پھر ہمیں روح کا لباس ملتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ بدروہیں جب نکلتی ہیں تو وہ یاد رکھیں فائٹ بیک کرتی ہیں۔ آپ کو سمجھنا ہے اس دشمن سے جس سے آپ لڑتے ہیں، جس کو آپ نکالتے ہیں۔ جس کو کسی گھر سے نکالا جائے اسے غصہ ضرور آئے گا اور وہ پلٹ کے آپ پر وار کرے گا۔ اگر آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں تو آپ مریں گے، آپ کو وہ اپنے انفلوئنس میں لے لے گا، آپ کے اوپر اوور کم کرے گا یا مار دے گا۔ اس لیے پاک روح کا لباس لکھا، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ پاک روح کا لباس، پاک روح آپ کے اندر رہے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ کے اندر ایک چیز ہے تو دوسری چیز آپ کے اندر گھس نہیں سکتی۔ جب آپ کے اندر ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی گھس سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 32 کویسچن ہے، 31 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ 32 کویسچن ہے اور وہ ہے کہ what specific name does the Bible give the demon spirit؟ مطلب کہ بائبل شیطانی روحوں کو کون سے مخصوص نام دیتی ہے؟ اگر ہم ان کے بارے میں نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اپنے دشمن کے بارے میں نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور وہ کس نام سے بائبل اسے پکارتی ہے۔ تو کلام میں بدروہوں کی شناخت کے لیے بہت سے نام دیے گئے ہیں۔ اسپرٹ آف انفرمٹی مطلب کہ کمزوری کی روح، لوکا 13 باب اس کی 11 آیت میں، میں جلدی سے پڑھوں گا کیونکہ اس میں بہت سارا اس میں ہے۔ ڈم اینڈ ڈیف اسپرٹ مطلب کہ گونگی اور بہری روح، مرکز 9 باب 25 آیت۔ اس کے بعد ان کلین اسپرٹ، ناپاک روحیں، یہ بائبل میں 22 ٹائمز آیا ہے، متی 12:43 اور مرکز پہلا باب اس کی 23 آیت، لوکا 9 باب اس کی 42 آیت۔ اور اس کے بعد ہے بلائنڈ اسپرٹ، اگر کوئی اندھا ہے تو اگر آپ اس ڈائمینشن میں موو کر رہے ہیں تو آپ اگر اس کو حکم دیں گے کہ نکلا اندھی بلائنڈ اسپرٹ، اندھے پن کی اسپرٹ،
تو اس میں اسپرٹ ایکسپوز ہوگی، اور جب نکلے گی تو وہ شخص دیکھنا شروع کر دے گا یسوع کے دور میں یسوع ایسے ہی آپریٹ کرتے تھے، یسوع ایسے حکم دیتے تھے تو اسپرٹ ایکسپوز ہوتی تھی اور وہ نکل جاتی تھی اور لوگ شفا پاتے تھے۔ تو یہ بہت ہم نے یسوع اویئر تھے، یسوع دشمن کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے جب وہ نکالتے تھے تو ان کو اسپرٹ کہہ کے پکارتے، ناپاک روحیں اور فیملیئر اسپرٹ ہے، ایسے لوگ جو جنات کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، موکل اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں واقف روحیں، مطلب فیملیئر اسپرٹ، تو جن بھوت دیو ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اپنے کام کرواتے ہیں۔ تو اس طرح بار 20:27 میں بھی خدا نے کہا کہ وہ مرد عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگرنی ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ادھر فیملیئر اسپرٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں حوالے۔ اس کے بعد چھٹے میں ہے دا اینجل آف لائٹ، نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لینا۔ اس طرح بھی اسپرٹس کرتی ہیں، جو اینجل ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ریئل اینجل ہے کہ وہ شیطان کا اینجل ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ دوسرا کرنتھیوں 11 باب اس کی 14 آیت۔ اس کے بعد ہمارے پاس الائن، مطلب کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، پہلا پطرس 5 باب اس کی 8 آیت۔ اور ڈریگن بھی اس کو ڈریگن کا بھی نام دیا گیا ہے، حسدہ اس کو نام دیا گیا ہے، مکاشفہ 12 باب اس کی 7 سے 9 آیت تک آپ پڑھ سکیں۔ میکائیل اور اس کے فرشتے حسدہ سے لڑنے کو نکلے، مطلب بائبل میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد الائن اسپرٹ ہے، یوز 4 ٹائم بائبل میں یوز ہوا ہے۔ جھوٹ بولنے والی اسپرٹ، جب اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے اندر اسپرٹ ہے، جھوٹ بولنے کی اسپرٹ ہے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولے اور بار بار ایڈکٹ ہو اور اس سے وہ چیز نہ چھوٹ رہی ہو، اور وہ چاہے اس میں وہ توبہ بھی کرے، چاہے وہ نہ بھی بولے، مگر اس کے اندر سے وہ چیز وہ ایڈکٹ ہے، وہ بار بار، تو سمجھ لیں اس کے اندر یہ اسپرٹ ہے، اسے نکالنا پڑے گا۔ جب آپ نکالیں گے تو وہ ایکسپوز ہوگی اور نکل جائے گی، پھر وہ شخص بالکل ہیل ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ڈیلیورنس۔ تو ڈیلیورنس کی کئی دفعہ ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری تواریخ 18:21 میں کیا جھوٹ بولنے والی روح بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ سوڈیسنگ اسپرٹ مطلب روحوں کو بہکانے والی روح، اس طرح کا بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں سے بھی گمراہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اسپرٹ بھی ہوتی ہیں، گمراہ کرتی ہیں۔ بائنڈنگ اسپرٹ، پابند روحیں، کچھ لوگوں کو پابند کر دیتی ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح کی اسپرٹس بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے کبھی ٹائم ملے گا تو ہم ضرور ایک ان پہ ویڈیو بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ بنائیں گے، ایک ایک کر کے، بہت ٹاپک ہے، مگر ہم ابھی کے کویشچن آنسر پر فوکس کر۔ اب فیول اسپرٹ ہے جو 2 ٹائمز آئی، گنتی 5 باب اس کی 14-13 آیت میں۔ انکلین اسپرٹ، ڈرٹی اسپرٹ، اس طرح جیلیس، جب ہم جیلسی کرتے ہیں تو جیلسی کے بعد جب انوی پہ چلے جاتے ہیں تو یہ اسپرٹ ہے ایک انوی میں، جب حسد کرتے ہیں۔ حسد ایک چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کو دیکھتے ہیں، میں جب کسی مین آف گاڈ کو دیکھتا ہوں تو میں انسپائر ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میں بھی موو کروں، میں بھی نکلوں، میں جیلسی ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں واہ خدا میں بھی برکت، ایک یہ بھی جیلسی ہے۔ مگر ایک اسپرٹ ہے جو کسی کو ڈسٹرائے، جیلسی کے بعد جب ڈسٹرائے کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جیلیس اسپرٹ، ایک لیول، سیکنڈ لیول پہ موو کرنے والی اسپرٹ، جو آپ کو کسی کو مارنے کے لیے، کسی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے جب وہ آپ کو ابھارے تو سمجھ لیں یہ ایسی اسپرٹ ہے جو نیکسٹ لیول پہ جیلسی کے بعد انوی میں چلے جاتے ہیں آپ۔ سرپنٹ، سانپ کی روح اکثر لوگ ڈریم میں دیکھتے ہیں، تو سمجھ لیں اکثر لوگ، میں نے بہت سارے کویشچن کیے ہیں، کچھ بہت سارے مسلمس کو بھی، اور اکثر وہ کہتے ہیں ہمیں جب ڈریم آتے ہیں تو ہمیں سانپ نظر آتا ہے، تو پھر جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پر کوئی جادو کیا ہوا ہے، کالا جادو کیا ہوا ہے، کوئی جادو کیا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس پہ فوکس کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد ہمارے پاس 33 کویسچن ہے، اور 33 کویسچن ہے، ان دا فاسٹنگ اینڈ پریئنگ امپورٹنٹ ان ایکسرسائزنگ اے اسپرٹ کین سیم کاسٹ آؤٹ وداؤٹ فاسٹنگ وائل اینڈ ادر اینڈ. کیا بدروحوں کو نکالنے کے لیے روزہ اور دعا ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر بھی اسپرٹ نکل جاتی ہے؟ تو پرسنل فاسٹنگ، اور جب میں اس کے بارے میں جو پرسنل بلیو رکھتا ہوں، پرسنل جو بلیونگ ہے وہ یہ ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ سورس آف اسپرچل اسٹرینتھ ہے. جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ اپنی اسپرچل اسٹرینتھ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی اسپرچل پاور کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. مگر جب یسوع کے شاگرد گئے تو انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے، جس وہ یسوع مسیح کے نام سے کہتے تھے، اور وہ جو اسپرٹ تھی وہ نکل جاتی تھی، وہ نکل جاتی تھی. تو متی 17:21 میں کہ یہ قسم دعا روزے کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے، یہ اسپرٹ یسوع نے کون سے، جب یسوع نے نکالی اپنے شاگردوں سے تو یسوع نے روزہ نہیں رکھا تھا، مگر کیونکہ یسوع کے پاس اتھارٹی تھی، یسوع کی اسپرچل اسٹرینتھ جو تھی وہ بہت ہائی ریلم تھی. تو یسوع مسیح نے بیسیکلی کہا کہ دعا، یہ قسم دعا روزے کے سوا اور طریقہ نہیں ہے. بہت سارے مین آف گاڈ روزے بھی رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، جب بدروحوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے بیک اپ پر روٹ تک بھی وہ کلین اپ نہیں کر پاتے. اصل میں کیونکہ وہ جو آلٹر جس کے لیے آپ فائٹ کرنے جا رہے ہیں کسی کے پاس، آپ کی اسپرچل اسٹرینتھ اتنی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈومینین نہیں ہوتی، اس لیے آپ اتھارٹی یوز نہیں کر سکتے چاہے آپ ان دا نیم آف جیزس کریں. اس لیے دعا اور روزے کا جو یسوع کا مطلب تھا کہ دعا اور روزہ جو ہے وہ آپ کی اسپرچولی اسٹرینتھ کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو اسپرچل لیول پہ لے جاتا ہے کہ جب آپ ان دا نیم آف جیزس کرتے ہیں اسپرٹ نکل جاتی ہے، کیونکہ آپ کا اسپرچل اسٹرینتھ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے. فاسٹنگ اینڈ پریئر پریپیئر فرام اسپرچولی انکاؤنٹر. جب آپ فاسٹنگ پریئر کرتے ہیں، خدا کے حضوری میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں، جو آپ کی اسپرچل اسٹرینتھ جو بڑھتی ہے. پھر آپ جب کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر کیونکہ آپ کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں لگانا پڑتا، آپ کو بس ان دا نیم آف گیٹ آؤٹ، نکل جا، بس اتنا ہی جب آپ کہتے ہیں تو وہ نکل جاتی ہے. اس کے بعد 34 جو ہمارے پاس ہے، اٹس اڈلٹری اینڈ ایول اسپرٹ. کیا زنا ایک بری روح ہے؟ بہت سارے ہمارے ایریا میں، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں کرایہ دار بہت سارے ایسے لیڈیز ہیں، ایسے مرد ہیں جو بری روحوں میں گرے ہیں، اور ایسے بزنس کرتی ہیں عورتیں، اور انہی کاموں میں، اڈلٹری میں، اور وہ اگر وہ چھوڑنا بھی چاہیں تو کیونکہ وہ اڈکٹ ہوئی ہوتی ہیں ان بری اسپرٹ سے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے نکلیں گی، وہ آگے سے آگے نکلتی جاتی ہیں. تو بہن بھائیو یاد رکھو، اگر آپ اس طرح کے لوگ ملیں اور آپ ان کو کلام ہی سنائیں تو وہ آزاد نہیں ہوں گی جب تک آپ ان سے اس اڈلٹری کی اسپرٹ سے فائٹ نہیں کریں گے. بائبل میں لکھا ہے جب تو کھڑا ہوگا تو بھاگ جائے گی ان دا نیم آف جیزس. مگر آپ کو نو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اندر یہ اسپرٹ، آپ کہیں یسوع مسیح کے نام سے نکل جائے. مگر جب آپ اتنے اسپرچولی سینس نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، جب اس کو ایکسپوز نہ ہو، مگر آپ کو پتہ اس کے اندر ہے، آپ جب نکالیں گے اس کا نام لے کے وہ ایکسپوز ہو جائے گی. آپ کے اندر اسپرچل، دیکھیں رومیو 6:16 میں لکھا ہے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جاتے ہو، فرمانبردار ہو یا خواہ گناہ کے جس کا
دیکھیں بہت سارے لوگ، عورتوں نے اپنے آپ کو گناہ کے غلام بنا لیا ہے، مردوں نے اپنے آپ کو گناہ کے غلام بنا لیا ہے. تو جو ہم کام کرتے ہیں ہم اسی کے غلام بن جاتے ہیں، اسی کے انڈر میں موو کرتے ہیں. تو جو کوئی عورت اگر برے کاموں میں ہے تو وہ غلام ہے اس کی، اٹس مین کہ اس کام کی وہ غلام ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں اویئر ہونا ہے. اور ان دا نیم آف جیزس جب آپ کریں گے، آپ اسپرچولی اسٹرینتھ کو بڑھائیں، روزے رکھیں، فاسٹنگ کریں، اپنی اسپرچولی اسٹرینتھ بڑھائیں. تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ ون آف دیز ایون از اڈلٹری. اس کے بعد لکھا جب بری روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو وہ سوکھے مقام. تو جب اسپرٹ نکلتی ہے تو کیونکہ وہ اپنا گھر سمجھ رہی ہوتی ہے تو وہ نکل کے پھر بعد میں گھوم کے پھر وہ واپس آتی ہے کہ یہ تو میرا گھر ہے. وہ سمجھتی میرا گھر ہے کیونکہ وہ اس میں رہ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اویئر ہونا ہے. جب آپ کسی کے اندر سے اسپرٹ نکالتے ہیں تو یاد رکھیں اس کو کلام بھی سنائیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ برا حال اس کا ہو جائے گا. مین آپ نے ایک اسپرٹ نکالی ہے، 7 اسپرٹ اور بڑھیں گے، اس کا اور بھی بیڑا گرک ہو جائے گا. مین کے نکالنے سے پہلے اس کو اویئر کریں کہ بیٹا اگر یہ نکلے گی تو یہ واپس آئے گی، مگر آپ نے اسٹرینتھ میں ہونا ہے، آپ نے خداوند سے کنیکٹیوٹی رکھنی ہے. اگر نہیں رکھیں گی تو وہ آپ کو برباد کر دے گی. اور 35 ہے کسی بھی موجودہ صورتحال کا کتنا علم ایک بری روح کو ہوتا ہے. مطلب کہ موجودہ صورتحال میں کیا اسپرٹ کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. دیکھیں بائبل میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے. آپ کو اگر ان چیزوں کا نہیں پتہ تو وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گی. جب تک آپ کو علم نہیں ہے، آپ کا علم جو ہے خدا کا وہ آپ کو اویئر کر دیتا ہے، آپ کو اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ پھر آپ کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا کیونکہ آپ اویئر ہوتے ہیں. پہلا تواریخ 28:9 اور فرسٹ جان 4:1 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور کس طرح اس کے بعد کوشچن نمبر 36 ہے میں روح القدس کے خلاف گناہ کرنے کے خوف میں رہتا ہوں. اکثر پرابلم ہوتی ہے، ابلیس بہت تیز ہے، وہ کرتا ہے آپ کو خوف میں رکھتا ہے. یہ خوف کی اسپرٹ ہے، یار میں نے گناہ کر دیا تو کیا ہوگا، یار میں نے یہ کر دیا تو آپ ہمیشہ اس خوف میں رہتے ہیں، خدا کے خوف میں رہتے ہیں. مگر یہ وہ والا خوف ہے دنیا کا ہو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو خوف میں رکھنا چاہتا ہے. اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو پھر خوف کی اسپرٹ آپ کے ارد گرد ہے یا آپ کے اندر ہے، آپ نے نکالنا ہے اسے ان دا نیم آف جیزس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جب ایک دفعہ نکالتا ہوں تو آپ نے پھر فیتھ میں چلنا ہے، ہر روز اٹھ کے گیٹ آؤٹ ان دا نیم آف جیزس، گیٹ آؤٹ ان دا نیم آف جیزس. آپ نے جب بھی موقع ملے نکالیں اپنی زندگی سے ہر وہ اثر خوف کا، آپ کی زندگی سے گیٹ آؤٹ ہو جائے گا اور پھر کبھی وہ اسپرٹ آپ کی زندگی میں انٹر نہیں کرے گی. اور جو الزام لگانے والا ہے وہ آپ کی زندگی سے اوپر سے تو گرے گا خدا کے تخت سے، وہ آپ کی زندگی سے بھی گر جائے گا، کبھی نہیں وہ آپ کی زندگی میں انٹر کرے گا. 37 ہے کیا توہم پرستی ایک بری روح ہو سکتی ہے. توہم پرستی سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک الجھن، یس ایک اسپرٹ ہے. آپ کو ابلیس اس طرح الجھا دیتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے. اکثر لوگ پاکرو کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور وہ درمیان میں ہوتے ہیں، پاکرو میرے اندر ہے، پتہ نہیں پاکرو غیر زبانوں میں ہے. تو وہ اس توہم پرستی میں لگ جاتے ہیں کہ میں کیا کروں، کس طرح کام کروں. تو وہ سمجھ نہیں پاتے. لوگ قسمت کی طرف نکل جاتے ہیں، توہم پرستی کہ میں انگوٹھیاں ڈالوں گا، یہ والی انگوٹھی امیر ہونے کی ہے، یہ والی انگوٹھی ہے کوئی بلا نہیں آتی، اس کے بعد میں یہ انگوٹھی ڈالوں گا تو خوشی آئے گی. ستاروں کی طرف نکل جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں روز اپنا ستارہ دیکھوں، آج کوئی مروں گا تو نہیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو یہ ساری توہم پرستی کے اس کو کہتے ہیں زچہ پڑھنا والا. ایک بک ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جی زائچہ پڑھنے والا، اس طرح کو ستاروں کے علم جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، پوزیشن دیکھتے ہیں.
ستارہ میرا کون سا ستارہ اس وقت کہاں پہ ہے، تو یہ ساری چیزیں توہم پرستی میں آتی ہیں اور ابلیس ان میں آپ کو الجھائے رکھتا ہے۔ بائبل اس سے خبردار رکھتی ہے کہ جادوگروں سے خبردار رکھتی ہے۔ احبار 19:31 اور احبار 20:6 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پامسٹری ہے، ہاتھوں پہ جو لکھی ہے کہ آپ کی کتنی شادیاں ہوں گی، آپ کی شادی میں کیا ہوگا، آپ کتنے بچے ہوں گے، یہ ساری توہم پرستی ابلیس لوگوں کو اس میں الجھائے رکھتا ہے تاکہ وہ خدا کی طرف نہ آئیں، وہ ان ایریا میں موو کریں۔ اور میں یہ چیزوں کو سمجھتا ہوں، کبھی میں اس ٹاپک پہ کروں گا فیس ریڈنگ۔ دیکھیں پیدائش میں خدا نے جب خدا خود فیس ریڈنگ کرتا ہے اور ہمیں اس کو بائبل میں سمجھنا، بائبل سارا کچھ بتاتی ہے، ستاروں کے تعلق سے بھی بتاتی ہے، مگر جب ہم بائبل سے باہر کہیں موو کرتے ہیں تو ابلیس ہمیں توہم پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا نے کاہن کا چہرہ دیکھا کہ بگڑا ہوا ہے، خدا نے فیس ریڈ کیا، خدا فیس کو ریڈ کرتا ہے، فیس ریڈنگ سے اب پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے۔ یہ بری بات نہیں، خدا نے دنیا میں سب سے پہلے فیس ریڈنگ کی۔ تو یہ ایک اور ٹاپک ہے، پھر ہم اس پر فوکس کریں گے۔ 39 ہمارے پاس کوشچن ہے، کیا شیزوفرینک کو اسیب زدہ سمجھا جاتا؟ وہ لوگ جو دماغی بیماری، دماغی کمزور ہوتے ہیں۔ شیزوفرینک کا مطلب ہے دماغی بیماری۔ ایسے لوگ غیر معمولی ہوتے ہیں اور شیطان ان کو اذیت دیتا رہتا ہے ان کی لائف میں، اور یہ بہت بڑی یہ بھی اسپرٹ ہوتی ہے۔ اور میں اکثر جب دیکھتا ہوں پروفٹ ٹی وی جشوا، اب وہ آسمان پہ ہیں، جب وہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت جب مینٹلی ڈس آرڈر لوگ آتے ہیں تو جب وہ ان کو چھوتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہیں، اسپرٹ نکلتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابلیس نے ان کو اذیت پہنچائی ہوتی ہے۔ یعقوب 4:7 میں لکھا ہے، جوانی سے ہی ہم کو اپنے سارے کام خدا پر چھوڑنے پڑیں گے۔ جوانی میں ہی ہمیں سارے کام خدا کو چھوڑنے پڑیں گے، اگر نہیں تو پھر ہم کہیں اور نکل سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ چیزوں۔ اور 39 جو ہمارے پاس کوشچن ہے، کیا ایک مسیحی میں بدرو ہو سکتی؟ شیطان کا مقابلہ کرو تم سے بھاگ جائے گا، اس کا مطلب ہے ایک مسیحی مقابلہ کرے گا، اس کا مطلب ابلیس آئے گا مگر ہم جب مقابلہ کریں گے وہ بھاگ جائے گا۔ تو ایک مسیحی جب نجات بھی پاتا ہے تو اسپرٹ جب جاتی ہے تو واپس بھی آ جاتی ہے، ہو سکتی اس میں، مگر ایک مسیحی جو یسوع سے پیار کرتا ہے اس میں اسپرٹ نہیں ہوتی۔ مگر جب اس میں اسپرٹ ہوتی ہے تو وہ پھر مسیحی نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں غلط ایریا میں موو کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جب وہ سیدھا ہوتا ہے، جب وہ صحیح چلتا ہے تو پھر اس میں اسپرٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک مسیحی میں کوئی اسپرٹ نہیں ہوتی، مگر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ غلط ایریا میں کہیں نہ کہیں موو کر رہا ہے۔ تو جب وہ کہیں نہ کہیں غلط ایریا میں موو کر رہا ہے تو اٹس مین کہ اس کے اندر ابلیس نے کہیں نہ کہیں اپنا راج پیدا کیا ہوا ہے۔ 40 کوشچن ہے، کیا شہر کی نجات ذاتی نجات کے مترادف ہے؟ جب آپ خدا کی حضوری میں بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، جب آپ نجات پا چکے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگ جن کو ابلیس نے باندھا ہوا ہے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، وہ آزاد ہو۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابلیس نے کس کس کو باندھا ہوا ہے، اور اگر خداوند نے آپ کو کوئی بھی آفس دیا ہوا ہے، 5 فولڈ منسٹری ہے، کوئی بھی آفس آپ کو ملا ہوا ہے، چاہے وہ پروفٹ کا ہے، پروفٹ انوائنٹنگ ہے، چاہے اپوسٹلک انوائنٹنگ ہے، چاہے پاسٹر انوائنٹنگ ہے، چاہے ایونجلسٹ انوائنٹنگ ہے، چاہے آپ ٹیچر انوائنٹنگ میں کوئی بھی آفس آپ کو ملا ہے، اس آفس کو جانیں اور اس کے بعد پھر اس پر کام کریں، مس نہ کریں۔ آپ کے ذریعے کتنی روحیں بچ جائیں، کتنے مین آف گاڈ کے ذریعے کتنے گھر آباد ہوں گے۔ آج وہ خوش ہے، مس نہ کریں۔ اگر آپ نجات پا چکے ہیں تو اس کے لیے خدا کا شکر ہے، مگر یہاں سٹل نہ ہو۔ آپ کی زندگی سے کوئی نہ کوئی بچنا چاہیے۔ آسمان پر کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟
میں اکثر جب سوچتا ہوں ماں باپ کو یہ بہت اچھی بات ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ کیا، میرے بچے امریکہ چلے گئے، میرے بچے یہ ہو گئے، مگر میں نے بہت کم، شاید میں نے بہت کم ہی سنا کہ کسی نے کہا ہو میرے بچے یسوع کو جانتے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ ایجوکیشن تو سارے ہی حاصل کرتے ہیں، سارے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، سارے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کبھی کسی نے کہا کہ میرے بچے یسوع کو جانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات، میرے بچے یسوع کو جانتے ہیں۔